अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। और बहुत सर्दी है अभी यहाँ कुछ दिनों से। थोड़ी सी खांसी भी मेरी है। तो हम छोटा चैट करेंगे आज। ज़्यादा देर तक बात नहीं करूँगा। सिर्फ एक दो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं आजकल ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि अभी हम बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में, सब चीज़ों की कीमत बढ़ती जा रही है। तो मैंने पहले भी बात की इसके बारे में, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि पाकिस्तान को बहुत सूद देना पड़ता है। मतलब वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन सब जो इदारे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, ये शैतानी है। हकीकत में अच्छे लोग भी हैं उनमें, लेकिन उनका मकसद जो है वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाना है। और वो सब को मतलब रिश्वत खिलाकर, सियासतदानों को रिश्वत खिलाकर या धमकी देकर वो लोन देते हैं। और फिर वो चाहते हैं कि लोग ये पैसे वापस न दे सकें, फिर सिर्फ सूद देना पड़ेगा। ऐसे वो उसमें फंस जाएंगे। तो पाकिस्तान को हर साल 2 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा सूद हर साल देना पड़ता है। और उसके ऊपर पता नहीं 3 4 5 बिलियन डॉलर्स वो जो लोन है उसको वापस देना पड़ता है। तो फिर और भी पैसा लेना पड़ता है, और भी लोन लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से वगैरह। तो ये इन दजाली लोगों का मंसूबा है पहले से। तो अभी पाकिस्तान बहुत तकलीफ में है क्योंकि इतना पैसा हर साल देना पड़ता है। तो इमरान खान अभी बहुत अच्छा आदमी है, वो समझता है इस बात को, कुछ समझता है। पैसा वापस उनको नहीं देना चाहता है, मतलब उनसे ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहते हैं, और भी लोन नहीं लेना चाहते हैं ऊपर, क्योंकि वो उनको हर मुल्क को वो ऐसे और भी फंसा देते हैं। तो मैं बस यही बात करना चाह रहा था। सबसे पहले इस बात को आप सब समझने की कोशिश करें। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप इमरान खान जानते हैं या किसी को जानते हैं जो इमरान खान का अच्छा दोस्त है, तो ज़रूर उनको बताना कि ये जब सब लोन जो हैं वर्ल्ड बैंक से वगैरह, इनको वापस मत दे दो। ये सब धोखा देकर, धमकी देकर, रिश्वत खिलाकर ये लोन पहले दिया गया था, तो ये फ्रॉडी है। इसलिए पाकिस्तान का कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, पैसा इन शैतानी लोगों को वापस देना। बस मना कर दो, हम तुमको वापस नहीं देंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं था जब तुमने दिया, हम पैसा वापस नहीं देंगे, ख़त्म बस। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में वर्ल्ड रिलीजन्स, मुख्तलिफ ओ ये उल्टा हो गया, मुख्तलिफ मुल्कों का मुख्तलिफ मज़ाहिब का में क्या बताया जाता है वो मैं सिखा रहा हूँ कॉलेज में। तो आजकल हम हिंदू मज़हब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें दो तीन बहुत ज़रूरी बातें निकली हैं, कुछ सवालात पूछे गए हैं। तो मैं है मतलब मालिक एक है, लेकिन जो ब्राह्मण हैं, विप्रा बहुवदंती, वो कहते हैं उनको, वो पुकारते हैं उसको मुख्तलिफ नामों से, लेकिन वो एक ही है। तो ज़्यादातर जो लिखे पढ़े हिंदू हैं कम से कम वो समझते हैं इस बात को कि मुख्तलिफ देवी देवता हैं, लेकिन वो हकीकत में वो अल्लाह नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो सब एक ही मालिक के बंदे हैं, उनके
नौकर हैं। जैसे फरिश्ते हैं, हर मज़हब में फरिश्ते होते हैं, या देवी देवता जो हैं वो हकीकत में फरिश्ता नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो मालिक नहीं है, मालिक एक ही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाह रहा था कि हिंदू मज़हब में हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह माना जाता है कि मालिक एक ही है। फिर एक दूसरी बात है, दो तीन और बातें हैं, लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है कि हिंदू मज़हब में लोगों की गलत फहमी है कि अल्लाह एक उसको ब्रह्मन कहते हैं, निराकार, मतलब उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई निर्गुण है, उसकी कोई खूबियां नहीं है। तो आम तौर पर काफ़ी हिंदू लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जो मालिक है उसके कोई नाम नहीं है, उसकी कोई खूबियां नहीं हैं, वो बस एक निराकार, मतलब एक ज्योति है या एक शक्ति है, एक ताकत है, लेकिन वो एक शख्सियत नहीं है। लेकिन हकीकत में कम से कम भगवत गीता में, भागवत में जो बुनियादी इल्हामी किताब है हिंदुओं का, हिंदुओं की किताबें जो हैं, इनमें ये साफ बताया गया कि नहीं, मालिक जो है वो सिर्फ एक रोशनी नहीं है, सिर्फ एक कुव्वत नहीं है, बल्कि एक शख्सियत है। वो बात करता है, नहीं तो वो उसने कैसे ये किताबें दी, इल्हामी किताबें, वो बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं ख़ासकर पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को समझाना चाहता है कि इस गलत फहमी की वजह से बहुत पाकिस्तानी लोग हिंदू मज़हब से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये बिल्कुल हमारा मज़हब के ख़िलाफ़ है। नहीं, हकीकत में हिंदू मज़हब में भी मालिक को माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है, और उस अल्लाह का मुख्तलिफ नाम है। बहुत सारे हिंदू भी अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने मालिक को पुकारते हैं। जैसे मैंने बताया, गुरु नानक देव जी ने अल्लाह का नाम आता है ग्रंथ साहिब में, सिख मज़हब की किताब में। तो ऐसे हिंदू एक अल्लोपनिषद है, एक किताब है जिसमें अल्लाह का नाम आता है, हिंदू शास्त्र है। तो ये हिंदू, असली जो हिंदू मज़हब है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। बेशक कुछ ऐसे हिंदू हैं आजकल जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बहुत पाक साफ दिल लोगों का मुल्क है, और हकीकत में हिंदू लोग इंडिया में सोचते हैं कि पाकिस्तान हमसे नफ़रत करते हैं, और पाकिस्तानी लोग सोचते हैं कि इंडिया, हिंदू लोग हमसे नफ़रत करते हैं। लेकिन ये सियासतदानों का ये कोई प्लानिंग है। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ऐसे आदमी नहीं है कि दूसरों से नफ़रत करता है। वो भी चाहते हैं कि इतिहाद हो जाए, प्यार हो जाए एक मुल्क दूसरे मुल्क से। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे हैं, इंडिया के लोग अच्छे हैं, अवाम अच्छी है, पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, पाकिस्तानी अवाम अच्छे है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो कभी, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, अमन कैसे कायम हो जाएगा? जंग से नहीं, मतलब बंदूक बॉम्ब से, इनको इस्तेमाल करने से कभी अमन और मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। जब हम प्यार करते हैं दूसरों से, जब हम हकीकत को समझते हैं कि लोग, अवाम अच्छी है, लोग अच्छे हैं हर मुल्क के। तो मैं इस बात पर थोड़ा जोर ही देना चाह रहा था आज, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी गलत फहमियाँ हैं हिंदू मज़हब के बारे में। पाकिस्तान में मुसलमान लोग के बहुत गलत फहमियाँ हैं हिंदू मज़हब के बारे में, और इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के गलत फहमियाँ हैं पाकिस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में। तो जब तक इन गलत फहमियों को ख़त्म नहीं किया जाता है तो मोहब्बत नहीं हो सकती है, मतलब ये नफ़रत सिर्फ बढ़ती रहेगी। अच्छा। तो मैं देखूंगा किसी के कोई सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، صرف سردی بہت ہے آج کل، یہاں بہت سردی ہو گئی ہے۔ صبح جب ہم جاگتے ہیں، پانی، اگر پانی کے ایک گلاس ہے ہمارے کتوں کا، ہم چھوٹا سا بول رکھتے ہیں، ڈبہ رکھتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے ان کو لیے پینے کے لیے، تو صبح جب ہم جاگتے ہیں، میں نکلا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر برف ہے، اتنی سردی ہے آج کل یہاں، تو اس لیے تھوڑا سے کھانسی ہو گیا ہے، لیکن ٹھیک ہوں۔ اچھا، امیر احمد، وعلیکم السلام فرام انڈیا۔ اچھا، تو میں ابھی انڈیا کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بے شک کافی نفرت کو کرنے والے بھی ہیں، لیکن عام طور پر جو عام لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، وہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں، وہ نفرت کرنے سے ان کو غلط راستہ بتایا گیا، ان کی غلط باتیں بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں پاکستان نفرت کرنے سکھایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستانی لوگ دہشت گرد ہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے، پاکستانی لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، پاکستانی لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت مہمان نوازی اچھے لوگ ہیں۔ تو بہت اچھی بات، امیر احمد صاحب، آپ کو یہ معلوم ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ سب امن چاہتے ہیں، کوئی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، صرف جو اس کو کیا بولیں گے، اندھیرا۔ انڈیا میں ایک بہت اچھے کہاوت ہے، میں نے سنا ہے، ابھی میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، دھرم کی جوتی میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دھرم مطلب مذہب یا دین کی جوتی کی روشنی کے شکل میں، اس کی صورت میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تو مطلب اندھیرا اور روشنی یہ دونوں چیز ہیں۔ تو روشنی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو لائٹ دیتا ہے جس سے ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جلتا ہے، جلن ہے نا، آگ کا بہت اچھا ہے وہ، جو سردی میں آج کل آگ کی ضرورت ہے یہاں گرمی کی وجہ سے، لیکن وہ آگ جلتا بھی ہے، تو نفرت مطلب ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس اندھیرے کو ختم کر کیا جائے، علم کی ضرورت ہے، ٹھیک سمجھ کی ضرورت ہے، نہیں تو نفرت بڑھ جائے گا، اور نفرت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ، اور جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ کوئی جیتے گا اور دوسرا ہارے گا؟ حقیقت میں جنگ میں دونوں ہارتے ہیں، دونوں سائڈ میں بہت تکلیف ہوتے ہیں، خاص کر آج کل جب ایٹمی بام ہے۔ تو اس لیے علم کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، خاص کر پاکستان اور ہندوستان، خاص کر میں نے پہلے بتایا پاکستان اور خالستان، یہ تو ہو رہا ہے ابھی بڑی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی مسلمان اور پنجابی خالستانی سکھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھائی بھائی، میں بھائی بہن ہیں، ہم دوسروں سے نفرت نہ کریں۔ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کو، انڈیا کے ہندوؤں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ جو ہم کو اتنے سالوں سے، 70 سال سے زیادہ سے ہم کو سکھایا گیا ہے نفرت، اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ، او غزوہ ہند، غزوہ ہند، ہاں، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ غزوہ ایک عام جنگ نہیں ہے۔ پہلی بار آپ سمجھنے کی کوشش کریں، غزوہ کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو چلاتا ہے، اس کی ہدایت میں یہ ہوتی ہے، تو یہ ایک عام جنگ نہیں ہے۔ تو یہ کیسا جنگ ہے؟ یہ محبت والی جنگ ہے۔ میں نے بار بار بتایا ہے، پھر بتاؤں گا کہ پاکستان میں جب امن، جب محبت قائم ہوتی ہے، تو پھر دوسرے لوگ دیکھیں گے، او ہم بھی یہی چاہتے ہیں، خاص کر جب مسلمانوں کے اور ہمارے سکھ بھائی بہنوں کے پیار ہوتے ہیں، تو پھر ہندو لوگ انڈیا میں دیکھیں گے، دیکھو یہ سردار اور یہ پاکستانی مسلمان یہ اتنے پیار کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی محبت سکھایا جاتی ہے، تو ہم نفرت کیوں کر رہے تھے؟ دیکھو یہ لوگ سب پیار کر رہے ہیں، جو صدیوں سے نفرت تھی، ہے نا، مسلمانوں اور سکھوں کی نفرت ہوئی تھی بہت، کافی سالوں سے، کافی صدیوں سے،
تو ابھی ان لوگوں نے اس نفرت کو ختم کر دیا، ابھی وہ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوگا پاکستان کی فتح اس غزوہ ہند میں، جب ہندو لوگ خود دیکھتے ہیں کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو پاکستان میں مسلمان اور سکھوں کا پیار جو ہوا ہے اس میں فائدہ دونوں کو مل گیا، تو ہم بھی وہی فائدہ چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہی انڈیا کے لوگ خود پاکستان کے حزب بننا پسند کریں گے، وہ خود بولیں گے ہم پاکستان بننا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکیزگی ہے، جو پاکستان میں جو محبت اور امن ہے، پاکستان میں جو انصاف سچائی ہے، دوسروں کی خدمت لوگ کتنے اچھے کرتے ہیں پاکستان میں، دیکھو غریب لوگوں کے کتنے لوگ مدد کر رہے ہیں۔ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یہ جواب ملے گا دل میں کہ اب اللہ چاہتا ہے امن، محبت، اور اس کا طریقہ جو میں نے ابھی بتایا وہ آپ کو بھی سمجھ آئے گا، آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہی ہے غزوہ ہند کا آخری منزل، اصلی مقصد، مطلب محبت، امن۔ یا اللہ بابا جی، میرے لیے دعا کیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سنا عالمگیر امن پاکستان میں شروع ہوگا، تو اس لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں سب پاکستانیوں کے لیے کہ پاک بن جائیں یہ لوگ، صاف دل، پیار کرنے والے، پھر پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کے لیے سنیل عمر میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے کہ خوش رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے پیار کرو، اور دیکھو پاکستان کیسے پوری دنیا میں اول سپر پاور بنے گا اللہ کے رحم سے۔ اچھا، مہر صاحب، آپ کو کیسا لگتا ہے مذہب اسلام؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بار بتایا کہ اسلام کا مطلب عام طور پر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نہیں سمجھتے اسلام کو آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اسلام کا مطلب ہے امن، اسلام کا مطلب ہے محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے، حقیقت میں ان کو لڑائی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ان کو لڑنا پڑا کیونکہ ان کے دشمن نے حملہ کیا، تو اگر ہم پر حملہ کیا جاتا ہے تو ہم کو لڑنا پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لڑنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ سب سے پیار کرنا چاہتا تھا، سب سے پیار کرتا تھا۔ لیکن اگر لوگ ان کو مارنے کی کوشش میں لگے تھے، ان کو قتل کرنے میں کوشش لگے، تو ان کو کیسے پیار کرنا ان کو دور کرنا ان کو، یہ تو حقیقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن، محبت، تو یہی ہے اصلی دین اسلام۔ اور ہر مذہب اس دنیا میں، ہر مذہب حقیقت میں اسلام ہے، ہر مذہب حقیقت میں اسلام ہے۔ ابھی کچھ کافی اسلام میں بھی مسلمان بھی اصلی اسلام سے مڑ گئے ہیں اور کہیں گئے ہیں، تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر مذہب کا بنیاد ہے، ہر مذہب کا جو مرکز ہے وہ ہے اسلام۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے لوگ اس کو سمجھ کر سب ایک ہو جائیں گے اور سب دوسروں سے محبت کریں گے، سب امن قائم ہو جائے گا پوری دنیا میں۔ اچھا، نعیم علی بھی pray for my son، نعیم علی کے بیٹے کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، سب کے لیے ہم ہمیشہ دعا، سب اسی دعا میں ہم سب لگے رہے،
सब दूसरों के लिए हम हमेशा दुआ करें. जो कुछ अल्लाह चाहता है हमारे लिए ठीक है, जो कुछ तू चाहता है, लेकिन सब दूसरों पर रहम फरमा, मुझ पर भी. हम सब अपने लिए भी अल्लाह के रहम चाहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला ज़्यादा खुश होता है और ज़्यादा हमारे दुआ को पूरा करेंगे. तो हम सब दूसरों के लिए हमेशा दुआ करते रहें. अच्छा, अदनान खान पूछ रहा है पाकिस्तान में नया निज़ाम कब आएगा. बहुत अच्छा सवाल है. खिलाफत की ज़रूरत है बेशक, मतलब साफ दिल और ताकतवर भी खलीफा की ज़रूरत है. कब आएगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा. पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था. पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसीलिए बनाया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को हुक्म दिया था पाकिस्तान बनाने का. तो उनका मकसद क्या था? अल्लाह सुब्हान व तआला का, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद है पाकिस्तान बनाने में? असली इस्लाम, एक हकीकी खिलाफत, ये कायम हो जाएगा पाकिस्तान में. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस दुआ करते रहो, खुद पाक बनो. ये मैं बताता हूँ, जब पाकिस्तानी लोग पाक बन जाते हैं, साफ दिल बन जाते हैं, मोहब्बत वाले बन जाते हैं, खिदमत वाले बन जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान में नया निज़ाम आएगा. आ रहा है, अभी फिक्र नहीं करो. Abdullah Noor कह रहे, the Rothschilds, the Freemasons all want to control Pakistan's resources and government. हाँ, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के सब हुकूमतों को रॉथशाइल्ड्स वगैरह, फ्री मेसन, वो अपने कब्ज़े में लाने चाहते हैं. और उनको मालूम है कि पाकिस्तान में इतना सोना भी है, इतने बहुत पाकिस्तान के रिसोर्सेस बहुत हैं. पानी इतना अच्छा है पाकिस्तान में, बहुत पानी है, और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं पाकिस्तान में. तो इसलिए ये जो बड़े शैतानी लोग हैं, दज्जाली लोग जो हैं, वो पाकिस्तान को भी अपने कब्ज़े में लाने की कोशिश में लगे हैं. लेकिन मेरे ख्याल में अभी इमरान खान और पाकिस्तान मिलिट्री मजबूत हैं, और ये इन शैतानी लोगों के कब्ज़े से पाकिस्तान अभी निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, वाकिल खतक, I think they shall plan to repay the loan, maybe early termination, but they can't avoid. अगर मुमकिन है तो ये सब वापस देना बहुत मुश्किल है. हर साल इस सूद पर सूद के लिए $2 बिलियन से ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है. तो ये कैसे वापस दिया जाएगा? अगर वो दे सकता है, इमरान खान अगर दे सकता है इधर उधर से, मतलब मुसलमान मुल्कों से, वो तो लोन ले रहा है इस वर्ल्ड बैंक को वगैरह पैसा वापस देने के लिए. अगर वो कर सकता है ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, और पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ होगा, बल्कि हो रहा है आजकल. पिछले महीनों में इतने तकलीफ हो रहा है. इसका वजह यही है कि पाकिस्तान को इतना पैसा वापस देना पड़ता है बैंक, इन बैनुल अक़वामी बैंकों को. तो दे कैंट अवॉइड, क्यों नहीं? वो सिर्फ बता सकते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम तुमको नहीं मानते, तुम शैतान हो, तुम शैतान ही दजाली हो, हम तुमको ये पैसा वापस नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमको धोखा देकर दे दिया पहले. ये सब फ्रॉड था बड़ा. इस बात को आप समझने की कोशिश करें. Abdullah Noor, these loans are all part of establishing the new anti-Christ world order. हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है. उनको पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाने का ये तरीका था कि सब मुल्कों को लोन 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 दे दो, देते रहो,
پھر وہ پیسہ واپس نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم ان کو بتا سکتے ہیں اگر تم پیسہ واپس نہیں دے سکتے ہو یہ کرو وہ کرو، تمہارے ملک کے جو ریسورسز ہے ہم کو دے دو، ہم کو بھیجو بہت سستے میں. یہی وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے پہلے سے ہی ان کا پلاننگ تھا. تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھ کر بس کھڑا ہونا چاہیے. ہے شیطان، اینٹائی کرائسٹ، دجال، ہم تم کو یہ پیسہ نہیں دیں گے واپس، کیونکہ تم نے ہم کو حقیقت میں نہیں دیا. تم نے سیاست دانوں کو رشوت کھلا کر کچھ پیسے دیے تمہارے اپنے فائدے کے لیے. یہ سب حرام ہے. اچھا، اور کون سے سوال ہیں یہاں؟ بابا جی، اس سال کے آخر میں پاکستان جا رہا ہو، آپ بھی آ رہے ہیں، میں آپ کا منتظر ہوں. پاک پاکتیں بابا فرید کے شہر میں. اچھا، پاک پتن بابا فرید کے شہر میں. ابھی جاپان میں زیادہ مصروف ہوں، اس لیے آپ کے ہر ویڈیو نہیں دیکھ پاتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ مصروف ہیں تو ٹھیک ہے. جب کبھی ابھی آپ ہیں تو سردار زہیب صاحب، شکریہ کہ جب آپ آ سکتے ہیں، آپ ان ویڈیو میں، آپ چیٹ میں بھی آتے ہیں. شکریہ. Sam, what is future of Ashraf Ghani? Any comments on his tweet in favor of Manzoor Pashtun? I don't know enough about this to comment. I will have to read about it to find out. میں بھی بہت مصروف ہوں آج کل. میں اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں کالج میں بھی پڑھا رہا ہوں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے پڑھنے کے لیے موقع بھی نہیں ملا. یہ منظور پشتن وغیرہ، اشرف غنائی، مجھے معاف کرنا. اچھا، عمران اختر، آپ کا مذہب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میرا مذہب ایک ہی ہے، مذہب اسلام. یہ میں نے بتایا تھا. میں ہر مذہب کو مانتا ہوں کہ ہر مذہب اسلام کا حصہ ہے، تو اس لیے میں روزانہ نماز بھی پڑھتا ہوں. ابھی فجر پڑھ کر آیا ہوں اس چیٹ میں. اور میں عیسائی دعا بھی کرتا ہوں، اور بائبل کو بھی پڑھتا ہوں، اور قرآن شریف کو بھی پڑھتا ہوں. میں بھگوت گیتا کو بھی پڑھتا ہوں. میں دھم پدا کو بھی پڑھتا ہوں، بدھ مذہب کا جو الہامی کتاب ہے سب سے ضروری شاید. اور سکھ مذہب کا بھی گرو گرنتھ صاحب کو میں پڑھتا ہوں. اور ان سب مذاہب کے دعاؤں کو میں پڑھتا ہوں. میں سب کو مانتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ سب حقیقت میں ایک ہی ہے. اور جتنے زیادہ ہم مختلف مذاہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ ہم حقیقت کو سمجھیں گے کہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی ہے، یہ سب ایک ہی اسلام کے حصے ہیں. اچھا، نادیہ سرفراز بھی کہہ رہی ہے پلیز پرے فار می. نادیہ سرفراز کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ نادیہ جی پر رحم فرما، سب پاکستانیوں پر رحم فرما. تمہارا سب کے فرض ہے، سب پاکستانیوں کا فرض ہے امن قائم کرنا پاکستان میں. پھر پوری دنیا میں عالمگیر امن آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ماشاء اللہ بابا جی. شہید سلطان کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ
آپ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں؟ پاکستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. ہاں میں یہ جانتا ہوں, میرے کوئی شک نہیں ہے. پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضوری پاک ادے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دین گے. یہ پاکستان کی قسمت میں لکھا ہے. پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت. سب سے بڑی چیز محبت ہے, انصاف, سچائی, امن. تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہے, اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا مطلب ہے, پاکستان کا مقصد ہے. تو پاک بنو, دوسروں کی خدمت کرو, اللہ کا نام لیتے رہو, پیار کرو, اور امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ. اچھا, محب وطن, او کتنا اچھا نام, محب وطن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محب وطن. شاہد سلطان, لو یو بابا جی, واچنگ فرام سعودی عربیہ. اچھا, الحمدللہ آپ عربستان میں ہیں. پاکستان کو ہم مدینہ ثانی کہتے ہیں. جو مدینہ میں, مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قائم کیا تھا, اصلی اسلام, ابھی وہ پاکستان میں قائم ہو رہا ہے, اصلی پاک اسلام. تو آپ سعودی عرب میں ہیں, پاکستان نیا عرب, نیا اصلی عرب ہے, مدینہ ثانی. اچھا, ایک دو اور سوال دیکھوں گا. محب وطن, وی آر پیئنگ 2000 billion rupees for paying international loans in 5500 billion rupees annual income. دیکھو, پاکستان 5500 بلین روپے پاکستان کو مل رہا ہے, اور 2000 بلین روپے انٹرنیشنل لون دینے میں جا رہا ہے. مطلب تقریباً آدھا, تقریباً 40% جو پاکستان کو ملتا ہے وہ دینا پڑتا ہے ان انٹرنیشنل لونز. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان شیطانی لوگوں نے کیا کیا, سب ملکوں کو کیا کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پیسہ واپس مت دے دو. یہ ان کا پیسہ نہیں ہے جو انہوں نے تم کو دیا, یہ سب دھوکہ. وہ پیسہ بناتے ہیں, وہ بس پیسہ چھپاتے ہیں, پرنٹ کرتے ہیں, یا کمپیوٹر کے ذریعے وہ ٹائپ کرتے ہیں. $1 ٹریلین وہ بناتے ہیں اور وہ کسی کو دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں تم کو ہم کو واپس دینا ہوگا, لیکن ان کے پاس تا ہی نہیں ہے پیسہ. وہ بس ایسے ہی بناتے ہیں آؤٹ آف تhin ایئر. یہ بینکوں کا, یہ انٹرنیشنل بینکوں کا یہ چلاکی ہے کہ ان کے پاس پیسہ اگر نہیں بھی ہے وہ بس دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم تم کو یہ دے رہے ہو, اور لوگ مانتے ہیں کہ وہ ہم کو دے رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے. قاضی فہیم, یو نو سر زید حامد. ہاں, بلکہ 1.5 سال پہلے میں ان کے گھر میں 3-4 دن کے لیے ٹھہرا تھا. بہت اچھا آدمی ہے زید حامد, صاف دل. باز خان سمیع خیل, زبردست سر. ہاں, قاضی فہیم آگے کہہ رہا ہے, ایم ہز فیس بک اسٹوڈنٹ. بہت اچھا. زید حامد صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. بہت سمجھدار, عقل مند آدمی ہے, طاقتور ہے. Shahid Sultan, Baba Ji, some people in Pakistan speak against Pak Army and Pakistan. These people are working for enemies of Pakistan. Please speak some on this matter. Yes, the enemies of Pakistan are very clever. They get Pakistanis to speak against Pak Army and Pakistan. یہ لوگ, یہ دجالی لوگ جو ہیں, شیطانی لوگ جو ہیں, زائنسٹ جو ہیں, یہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, بہت چلاک ہیں.
وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ نہیں مانیں گے، ہم کچھ پاکستانیوں کو پکڑیں گے، شاید ان کو رشوت کھلائیں گے، شاید ان کے دماغ کو الٹا کر دیں گے، پھر وہ خود پاکستان کے خلاف بات کریں گے، پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کریں گے، تو پھر ایسے ہم کامیاب ہو جائیں گے، لوگ پاکستان اور پاکستان کی آرمی کے خلاف ہو جائیں گے۔ بہت چلاک ہے یہ لوگ۔ تو پاکستان کی آرمی حقیقت میں بہت اچھے لوگ آگے ہیں پاکستان، بے شک کچھ خراب لوگ بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہر ملک میں خراب لوگ ہیں، ہر فوج میں خراب لوگ بھی ہیں، ہر فوج میں، امریکن فوج میں بھی اچھے لوگ ہیں اور خراب لوگ ہیں، پاکستانی فوج میں اچھے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے کچھ سالوں میں اچھے لوگ اوپر آگے ہیں پاکستان کی آرمی میں، پاکستان کی ملٹری میں آج کل بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ سالوں سے یہ اچھے لوگ آگے ہیں اور وہ صاف دل لوگ ہیں، وہ پاکستان کی اچھے خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں یہ وہ بات پھیلا رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی خراب ہے، پاکستان نہیں، آرمی کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کے لیے، ملٹری کی بڑی ضرورت ہے، نہیں تو پاکستان کے دشمن پاکستان کو ختم کر دیتے، لیکن آرمی کی وجہ سے ہی، پاکستان کی ملٹری کی وجہ سے پاکستان کے دشمن پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، بلکہ خود بات نہیں کر رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستانیوں کو پکڑ کے ان کو سکھاتے ہیں یا رشوت کھلا کر بتاتے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرو، پھر لوگ مانتے ہیں ان پاکستانیوں کو۔ بہت چلاک یہ لوگ کہ پورا طریقہ ہے جھوٹ بولنا، رشوت کھلانا، ان بات کو نہیں مانو، پاکستان کی آرمی کی بڑی ضرورت ہے، پاکستان کی آرمی کی طاقت کو، پاکستان کی آرمی کی سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے سب کو۔ احمد ہاشمی العباسی بھی نیڈ یو لاٹ آف پریئرز، ہاں سب پاکستان کے لیے میں روزانہ، اور سب پاکستانیوں کے لیے، خاص کر عمران خان کے لیے بھی، زاہد حامد صاحب کے لیے بھی، ان سب جو پاکستانی طاقتور پاکستانی لیڈرز ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں۔ Need a lot of your prayers. You're very special for all of us. یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب دعا کریں، دعا کرتے رہیں۔ عمران خان کے ابھی بہت مشکل، عمران خان کی بڑی ضرورت ہے ہمارے دعاؤں کی، عمران خان کے لیے بہت مشکل ہے آج کل، ان کے دشمن جو ہیں پاکستان کے اندر بھی ان کے دشمن ہیں، اور خاص کر یہ جو بین الاقوامی زائنسٹس ہیں وہ ان کے بڑے دشمن ہیں، تو ہم سب دعا کرتے رہیں پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، پاکستانی ملٹری کے لیے، آپ سب کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے بھی بتایا، میں روزانہ یہ درود شریف ابراہیمی پڑھتا ہوں بارمبار، صرف ایک بار نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں جو روزانہ جب میں پڑھتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں آل محمدین کا مطلب ہے پاکستان بھی، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ہاں خاص کر جو سید ہیں، آل کا مطلب خاندان، لیکن پاکستان میں بہت سید بھی ہیں، اور پاکستان، پورا پاکستان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہے، اچھے صاف دل مسلمان ہیں تو میں جب کبھی میں یہ دعا پڑھتا ہوں درود شریف ابراہیمی میں، ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور برکت، اور پاکستان تو پاکستان زندہ باد، پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بنے گا، کیسے؟ جب پاکستانی لوگ پاک بن جاتے ہیں اور امن اور محبت، انصاف اور سچائی قائم کرتے ہیں پاکستان میں، پھر پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے حصے بننا پسند کریں گے، پاکستان وہ بولیں گے، آپ پاکستانیوں کو وہ بولیں گے آ جاؤ ہمارے ملک میں بھی آ جاؤ، ہم کو بھی سکھاؤ کہ کیسے ہم یہ امن قائم کر سکتے ہیں، انصاف اور سچائی اور محبت قائم کر سکتے ہیں، خود کر لو، خود پاک بنو، پھر پوری دنیا کے لوگ
آپ کو عزت دیں گے، آپ کو سپر پاور خود وہ بنائیں گے، وہ آپ کو بلائیں گے ہمارے ملک کو بھی اچھے بناؤ جیسے تم نے تمہارے ملک کو بنایا۔ اچھا، عمران اختر، واو تھینکس، آپ کے پاس اتنے علم ہے، آپ نے یا بکس سے حاصل کیا ہے؟ ہیو یو وزٹڈ پاکستان؟ ہاں، میں پاکستان میں 1947 سے 65 تک رہتا تھا، میرے ریزیڈنٹ تھا بچپن میں پاکستان میں، اور میں تقریباً ہر سال 1980 سے لے کر آج تک تقریباً ہر سال یا 2-3 سال کے بعد میں پاکستان ضرور وزٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سمجھ لیا پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ آپ نے پوچھا یہ بکس سے میں نے حاصل کیا یہ علم؟ ہاں، کچھ بکس سے، لیکن زیادہ تر خود مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ کوئی 1982-83 میں شروع ہوا تھا، جب مجھے بتایا گیا تھا، میں نے یہ کوئی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے بتایا گیا تھا، جو میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے بتایا، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتے حضور پاک او دے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دیں گے۔ یہ ہے پاکستان۔ بہت سال، 35 سال پہلے، 35 سال سے زیادہ ہوا مجھے یہ معلوم ہے۔ اس کا مطلب میں پورا نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ کوئی بک سے میں نے نہیں پڑھا، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ اچھا، سیم what could will happen if Pakistan refused to pay the loans to IMF? Ashraf Ghani is president of Afghanistan. What is his future in Afghanistan after US military leaving the country? Um, what will happen? فکر نہیں کرو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ بے شک IMF بہت ناراض ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ پاکستان منع کرے گا، پھر پوری دنیا کے سب ملک منع کر دیں گے، تو پھر IMF کیا کر سکتا ہے؟ فکر نہیں کرو۔ اچھا، تو افغانستان میں کیا ہوگا اشرف غنی کو؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے زیادہ اس کے بارے میں نہیں اسٹڈی کیا ہے، لیکن ابھی بے شک صدر ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ملٹری افغانستان سے نکلیں، وہ طالبان سے بات کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کے لوگ بھی طالبان سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ہم کیسے افغانستان میں امن قائم کر سکتے ہیں، اور ہماری ملٹری کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں افغانستان سے۔ صدر ٹرمپ بھی یہ چاہتا ہے۔ امریکہ کے لوگ، امریکہ کی عوام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی جب افغانستان میں حملہ کیا تھا۔ یہ حقیقت میں نہ امریکہ کے فائدہ کے لیے تھا، نہ افغانستان کے فائدہ کے لیے تھا، یہ صرف ان امیر شیطانی لوگوں کے فائدہ کے لیے تھا جو تیل، نیچرل گیس وغیرہ قازقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ان جگہ سے وہ لینے چاہتے ہیں، تو ایک پائپ لائن کی ضرورت تھی افغانستان سے اور پاکستان سے۔ تو یہ صرف اس پائپ لائن بنانے کے لیے یہ حملہ ہوا تھا۔ یہ سب جو 9/11 والی بات، یہ سب بن لادن والی بات، یہ سب جھوٹی باتیں تھیں۔ حقیقت صرف یہ تھا کہ امریکہ، مطلب امریکہ کے جو اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ امریکہ میں جو امیر اور بہت ٹریلینئرز ہیں اور بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں، انہوں نے طالبان کو بلایا تھا امریکہ میں، اور طالبان کے بڑے لوگ آئے تھے امریکہ میں، اور ان کی بات ہوئی تھی کہ یہ پائپ لائن ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اگر تم بنانے دیں گے ہم کو، ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے۔ اور طالبان نے جواب دیا، نہیں اتنا پیسہ نہیں، اس سے بہت زیادہ پیسہ تم کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جو بڑے تیل کے کمپنیز تھے، انہوں نے فیصلہ کیا آخر میں، یہ طالبان لوگ زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں، تو ہم ان کو دکھائیں گے، ہم پر حملہ کریں گے۔ کسی بھی بہانے پہ وہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر 9/11 بنایا تھا۔ انہوں نے بتایا اسامہ بن لادن نے یہ کیا، اسامہ بن لادن نے 9/11 کیا۔ امریکہ کی جو سیکرٹ گورنمنٹ، خفیہ حکومت ہے، انہوں نے کیا تاکہ وہ افغانستان پر حملہ کر سکے، تاکہ وہ یہ پائپ لائن بنا سکے۔ تو ابھی امریکہ کی عوام اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ابھی ہمارے فوج کو ہمیں افغانستان سے نکالنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔
مجھے ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اور امریکہ کے عوام بھی یہ چاہتی ہے، بہت چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملٹری افغانستان سے نکلے. اچھا، لبیک لبیک یا رسول اللہ. محمد جوید سیفی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب کبھی میں آپ سب سے بات کرتا ہوں، پاکستانی لوگوں سے، اور اردو میں جب میں بات کر سکتا ہوں. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں آپ کو آپ کے ہمت بڑھا سکتا ہوں، حوصلہ افزائی کر سکتا ہوں، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہی ہے اس دنیا کا فائدہ اسی میں ہے، پاکستانیوں کی پاکیزگی میں، پاکستانیوں کی ہمت میں، پاکستانیوں کے خوش ہونے میں. پھر پوری دنیا خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب شکریہ. خوش رہو، پاک بنو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ حافظ.